सीटेट उर्दू पेडागोजी के हवाले से ये अहम सवाल व जवाब है। उर्दू पेडागोजी सीटेट दिसंबर 2024 के लिए बहुत ही मुफीद और कारआमद वीडियो है ये। उर्दू पेडागोजी के कुछ सवालात हैं, चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है कि बच्चों के लिए तदरीसी आमोज़िशी मवाद के इंतखाब में सबसे अहम नुक्ता क्या है? उसे करीबी बाज़ार में दस्तयाब होना चाहिए, उसे बहुत महंगा नहीं होना चाहिए, उसे सिर्फ़ तलबा का तैयार शुदा होना चाहिए, उसे सियाक़ के मुताबिक और मरबूत अंदाज़ में इस्तेमाल होने वाला होना चाहिए। तो बच्चों के लिए जो तदरीसी आमोज़िशी मवाद होता है, यानी पढ़ाने में जो मददगार अशिया होती हैं, जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल होता है, उसके इंतखाब में सबसे अहम नुक्ता क्या होना चाहिए? तो उसके हिसाब से बच्चों के चाइल्ड सेंटर्ड के हिसाब से हमें सोचना होगा। तो उसे सियाक़ के मुताबिक और मरबूत अंदाज़ में इस्तेमाल होने वाला होना चाहिए। तो चौथा ऑप्शन दुरुस्त होगा। अपने तलबा के लिए अदब इत्फ़ाल मुंतखब करने का सबसे अहम पहलू क्या होगा? तो अपने तलबा यानी कि किसी एक उस्ताद को अपनी क्लास के बच्चे के लिए अदब इत्फ़ाल यानी कि बाल साहित्य मुंतखब करना हो, तो उसका सबसे अहम पहलू क्या देखेगा एक उस्ताद की हैसियत से? वो बच्चों के हिसाब से ही देखना हो रहता है हमें, बच्चों के अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, बच्चों के लेवल के हिसाब से। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। आसान ज़ुबान होना चाहिए, मुसन्निफ़ या शायर की शोहरत होनी चाहिए, बच्चों की सतह और उनकी दिलचस्पी के मुताबिक होना चाहिए, हिंदुस्तानी सक़ाफ़त में पेवस्त अदब होना चाहिए। तो हमें इस चारों ऑप्शन में हम जो सबसे मुनासिब लग रहा है उसके हिसाब से होगा बच्चों की सतह और उनकी दिलचस्पी। अदब इत्फ़ाल जो होता है यानी बाल साहित्य ऐसा होना चाहिए जिसमें बच्चों की लेवल का हो और उनकी दिलचस्पी के अकॉर्डिंग हो। अगला सवाल है कि छठी जमात का उस्ताद लफ्ज़ियात की तलाश और बोलने की सरगर्मी के लिए बहस शुरू करने के लिए बहुत सी चीज़ें और मवाद लेकर आता है। ज़बान की तदरीस में उन मवाद को क्या कहेंगे? एक टीचर की हैसियत से सिक्स स्टैंडर्ड के यानी छठी जमात के उस्ताद के लिए एक उस्ताद है छठी जमात का, वो बच्चों को सिक्स क्लास के स्टूडेंट्स को लफ्ज़ियात जो है की तलाश और बोलने की सरगर्मी कराता है। अगला सवाल है कि वाइगोत्स्की जो हैं वो सिफारिश करते हैं कि बच्चों के ख़ुद के ख़यालात को मुनज़्ज़म करने में जो है अहम है, कौन सा अहम है? यानी डैश दिया हुआ बीच में। वाइगोत्स्की सिफारिश करते हैं कि डैश बच्चों के ख़ुद के ख़यालात को मुनज़्ज़म करने में अहम है, यानी बच्चे जो ख़ुद से अपने ख़यालात को बोलते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं वो अपने बातों को जो वो खेल रहे होते हैं या कुछ कर रहे हो, जो पज़ल वगैरह भी जो वो खेलते हैं, तो अपने मन में जो वो बोलते रहते हैं अपने आप से, तो उसको क्या कहते हैं? तो निजी तकरीर कहते हैं। वाइगोत्स्की के लैंग्वेज में उसे निजी तकरीर कहते हैं। बोलने की अच्छी सरगर्मी वो है, मंदरजा ज़ैल में से बोलने की अच्छी सरगर्मी कौन सी है? उस्ताद ज़्यादा वजाहत करे, आमोज़गार ज़्यादा सुने, आमोज़गार ज़्यादा बात करें, या ज़्यादा बोलने वाले बच्चों की ज़्यादा शिराकत। तो बोलने की अच्छी सरगर्मी वो मानी जाएगी जहाँ पर ज़्यादा बोलने वाले बच्चों की ज़्यादा शिरकत होगी, यानी कि बच्चे की जो है तादाद ज़्यादा होगी और वो सब बोलने वाले होंगे, तो एक दूसरे से सुन कर के नया लफ्ज़ भी सीखेंगे और बोलने की सलाहियत भी उनमें आएगी। प्राइमरी सतह पर पढ़ने की महारत के अंदाज़ा क़द्र के लिए ज़बान के उस्ताद को बतौर ख़ास ध्यान देना चाहिए। जो प्राइमरी सतह पर पढ़ने की महारत होती है उसका अंदाज़ा क़द्र इवैल्यूएशन करने के लिए ज़बान का जो उस्ताद होता है या लैंग्वेज के टीचर को क्या चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, किस चीज़ पर उसको ख़ास तवज्जो देनी चाहिए? तो हुरूफ़ तहज्जी के पहचानने पर, रुमूज़ व औक़ाफ़ के इस्तेमाल पर, ख़ास रवानी के साथ पढ़ने पर, या समझ के पढ़ने पर। तो एक प्राइमरी सतह पर यानी जो छोटे बच्चों की क्लास में एक उस लैंग्वेज के टीचर को इवैल्यूएशन करते वक्त इस चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए कि बच्चे जो है समझकर पढ़ें, जो पढ़ रहे हैं वो समझकर पढ़ें। अगला सवाल है कि सबक शुरू करते ही उस्ताद पूरी क्लास को ग्रुप में तकसीम कर देता है और अखबार में पढ़े गए किसी दिलचस्प मौजू पर बातचीत करने के लिए कहता है, तो ये सरगर्मी क्या कहलाएगी?
زبان بولنے کی یہ سرگرمی کیا کہلائے گی؟ سبق شروع کرتے ہی جو سبق شروع کیا گیا اس میں استاد جو ہے پوری کلاس کو ایک گروپ میں تقسیم کر دیتا ہے اور اخبار میں پڑھے گئے کسی دلچسپ موضوع، یعنی دلچسپ موضوع ہے جو بچوں کو اٹریکٹ کر رہا ہے، بچوں کی دلچسپی کے حساب کا ہے، اس پر بات چیت کرنے کے لیے کہتا ہے ایک ٹیچر۔ اور تو بولنے کی یہ سرگرمی کیا کہلائے گی؟ یعنی کوئی دلچسپ موضوع دے دیا بچوں کے حساب کا اور اس پہ بچوں سے ڈسکس کرنے کو کہا، تو یہ سرگرمی کیا کہلائے گی؟ زبانی روانی کی مشق کے لیے، رہنمائی یافتہ زبانی مشق کے لیے، انضباطی زبانی مشق کے لیے، یا بغور سننے کے لیے؟ تو اس کا جو ہے زبانی روانی کی مشق کے لیے، یعنی بچے کو جو ہے ڈسکس کریں گے تو دھیرے دھیرے کر کے ان کی روانی میں جو ہے وہ بہتری آئے گی، تو روانگی کی مشق ہوگی، بولنے کی روانی، زبانی روانی کی مشق ہوگی۔ پڑھنے کی آموزش کا ایک بڑا چیلنج ترغیب اور اچھے ادب اطفال کو حصول ہے۔ اس چیلنج پر قابو پانے کے لیے استاد کو ہوم ورک کے طور پر روزانہ ایک کتاب پڑھنے کی ترغیب دینی چاہیے۔ تحریر ایک چھوٹی لائبریری کے قیام کے لیے والدین کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ ترغیب اور پڑھنے میں دلچسپی پیدا کرنے کے لیے ادب اطفال تک بآسانی رسائی ہونی چاہیے۔ یا پھر اسکول کے ذمہ داروں کو چاہیے کہ آموزگاروں کو کتاب میں سے جانیں تاکہ دن میں کتابیں پڑھنے کی دلچسپی پیدا ہو اور انہیں ترغیب ملے۔ سوال کیا ہے کہ پڑھنے کی آموزش، یعنی پڑھنے کی جو پریکٹس ہوتی ہے، آموزش کا ایک بڑا چیلنج ترغیب اور اچھے ادب اطفال کو حصول ہے۔ اس چیلنج پر قابو پانے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ تو اس پر قابو پانے کے لیے ترغیب اور پڑھنے میں دلچسپی پیدا کرنے کے لیے ادب اطفال تک بآسانی رسائی ہو، یعنی کہ جو بچوں کا ادب ہے، یعنی بال ساہتیہ ہے، وہاں تک پہنچنے کی آسانی ہو۔ تو تیسرا والا جو آپشن ہے وہ صحیح ہوگا۔ اگلا سوال ہے، اگر بچے اپنے ارد گرد بولی جانے والی دو زبانوں کو سنتے ہیں، اس طرح دو زبانوں سے ان کا تعارف کس طرح ہوگا؟ بچوں کے لیے کس طرح کا ہوگا یہ تعارف؟ بچے جو ہے ارد گرد بولی جانے والی دو زبانوں کو سنتے ہیں، یعنی بچے جہاں پہ رہتے ہیں وہاں پہ دو طرح کے لوگ دو طرح کی زبانیں بولتے ہیں، تو اس طرح سے ان کے تعارف کس طرح سے ہوگا؟ بچوں کے لیے یہ نقصان دہ ہوگا، بچوں کے لیے مفید ہوگا، کوئی فرق نہیں پڑے گا، یا سمجھنے میں تذبذب کا شکار ہو جائیں گے؟ تو بتائیے آپ لوگوں کے حساب سے اس کا صحیح آنسر کیا ہوگا کہ اگر بچے اپنے ارد گرد بولی جانے والی دو زبانوں کو سنتے ہیں، اس طرح دو زبانوں سے ان کا تعارف جو ہے کس طرح سے ہوگا؟ تو اس کا دوسرا آپشن درست ہوگا کہ بچوں کے لیے یہ مفید ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے کہ بچوں کے آس پاس دو طرح کے لوگ ہیں، دو طرح کی زبانیں بولی جاتی ہیں، تو وہ دو طرح کی زبانوں میں سے کو سیکھیں گے، سمجھیں گے، تو وہ ان کے لیے مفید ہوگا۔ اگلا سوال ہے کہ آموزگار قواعد کے اصول اور لفظیات یاد کر رہے ہیں اور مادری زبان میں بہت سا کام کرتے ہیں، زبان کی کلاس میں استاد کس طریقے پر عمل کر رہا ہے؟ راست طریقے پر، فطری طریقے پر، ترسیل تدریس پہ، یا قواعد کا اطلاق؟ آموزگار قواعد کے اصول اور لفظیات یاد کر رہے ہیں۔ جو بچے ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، وہ جو ہے قواعد کے اصول یعنی قواعد مطلب گرامر ہوتا ہے، تو گرامر کے اصول اور لفظیات یعنی ووکیبلری یاد کر رہے ہیں اور مادری زبان میں بہت سا کام کرتے ہیں، یعنی بچوں کے اوپر بہت سارا ان کی جو مدر ٹنگ ہے اس پہ بہت سارا کام اس پہ کرتے ہیں۔ زبان کی کلاس میں استاد کس طریقے پر عمل کر رہا ہے؟ تو جو استاد ہے وہ اپنی کلاس میں کس طرح کا وہ رد عمل کر رہا ہے کہ بچے جو ہے اپنی قواعد کے اصول اور لفظیات کو بھی یاد کر رہے ہیں اور مادری زبان میں بہت سا کام کر رہے ہیں، تو یہ قواعد کا اطلاق ہوگا۔ چوتھا والا آپشن جو ہے وہ درست ہوگا۔ اگلا سوال ہے کہ طلباء استاد کے فراہم کردہ مثال جملوں کو دہرا کر زبان کے پیٹرن کو سیکھتے ہیں، وہ دیے گئے جملوں کو یاد کر لیتے ہیں، اور جب وہ اس مشق کو صحیح سے کر لیتے ہیں تو استاد ان کی تعریف کرتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ سماعی لسانی طریقہ، ترسیلی طریقہ، یا کل جسمانی رد عمل، یا ساختیاتی طریقہ؟ تو یہ سماعی لسانی طریقہ ہوگا کہ طلباء استاد کے فراہم کردہ مثال جملوں کو دہرا کر زبان کے پیٹرن کو سیکھتے ہیں۔
اور وہ دیے گئے جملوں کو یاد کر لیتے ہیں، اور جب وہ اس مشق کو صحیح سے کر لیتے ہیں تو استاد ان کی تعریف کرتے ہیں۔ تو یہ جو ہے سمعی لسانی طریقہ ہوگا۔ سمعی مطلب سننا۔ پڑھنے کی متعینہ آموزشی مقاصد اور کام ہوتے ہیں۔ پڑھنے کی متعینہ آموزشی مقاصد اور کام ہوتے ہیں۔ آموزگاروں سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ متن کو پوری توجہ، تفصیل اور رہنمائی سے پڑھیں گے۔ یہ کیا ہے؟ توسیعی مطالعہ، بغور مطالعہ، رہنمائی کیا ہوا مطالعہ، لطف اندوز ہونے کے لیے مطالعہ۔ تو یہ جو ہے پڑھنے کے متعینہ آموزشی مقاصد اور کام ہوتے ہیں۔ آموزگاروں سے توقع کی جاتی ہے، یعنی بچوں سے جو ہے توقع کی جاتی ہے کہ وہ متن کو پوری توجہ اور تفصیل اور رہنمائی سے پڑھیں گے۔ تو یہ کیا ہوگا؟ یہ بغور مطالعہ ہوگا۔ بچے جب بغور مطالعہ کریں گے، جو ہے پوری متن توجہ اور تفصیل سے رہنمائی سے پڑھیں گے، تو یہ اس کا آپشن ہوگا بغور مطالعہ۔ استاد 5ویں جماعت کے بچوں سے ایک کہانی کو جلدی سے پڑھنے اور پھر 4 تصویروں کو ترتیب سے رکھنے کے لیے کہتا ہے۔ اس سرگرمی کا مقصد ہے: نمبر 1 تصویروں کو ترتیب سے رکھنا، نمبر 2 خلاصہ کے لیے پڑھنے کی مشق دینا، یا نمبر 3 مخصوص معلومات کے لیے پڑھنے کی مشق دینا، یا کہانی کے نئے اور مشکل لفظیات کو دہرانا۔ استاد 5ویں جماعت کے بچوں سے ایک کہانی کو جلدی سے پڑھنے اور پھر 4 تصویروں کو ترتیب سے رکھنے کے لیے کہتا ہے۔ اس سرگرمی کا مقصد کیا ہے؟ تو اس کا مقصد ہے خلاصے کے لیے پڑھنے کی مشق دینا۔ دوسرا آپشن جو ہے وہ درست ہوگا۔ اگلا سوال ہے کہ چھپی کتابیں، پرنٹ بک، آڈیو بک وغیرہ جو چھوٹے بچوں کی ہی صلاحیتوں کو بروئے کار لانے والی ہیں، انہیں کلاس روم کا حصہ ہونا چاہیے، کیونکہ آپشن دیکھتے ہیں: اس سے کلاس میں تنوع آتا ہے اور بچوں کو تنوع پسند ہے، یہ اساتذہ کو اندازہ قدر کے لیے مختلف کتابوں کے استعمال کی آزادی دیتا ہے، یہ متنوع آموزگاروں کی کتابوں تک رسائی کو بڑھاتا ہے۔ نمبر 4 کتابیں اساتذہ پر بوجھ نہیں ہوں گی۔ چھپی کتابیں، پرنٹ بک، آڈیو بک وغیرہ جو چھوٹے بچوں کی ہی صلاحیتوں کو بروئے کار لانے والی ہیں، انہیں کلاس روم کا حصہ ہونا چاہیے، کیونکہ یہ جو ہے اس کا آپشن درست ہوگا تیسرا والا کہ یہ متنوع آموزگاروں کی کتابوں تک رسائی کو بڑھاتا ہے۔ 16واں سوال ہے کہ زبان کی آموزش ایک سنجیدہ اور گہرا عمل ہے جو پیدائش سے شروع ہوتا ہے اور تا حیات جاری رہتا ہے۔ تو اس کا جواب کیا ہوگا؟ درج بالا بیان سے متفق ہیں یا غیر متفق؟ یہ جو بیان دیا گیا ہے اوپر کہ زبان کی آموزش ایک سنجیدہ اور گہرا عمل ہے جو پیدائش سے شروع ہوتا ہے اور تا حیات جاری رہتا ہے، تو میں اس بیان سے متفق ہوں، میں اس بیان سے غیر متفق ہوں، میں جزوی طور پر اس بیان سے اتفاق رکھتا ہوں، میں جزوی طور پر اس بیان سے اتفاق نہیں رکھتا۔ تو زبان کی آموزش ایک سنجیدہ اور گہرا عمل تو ہے، لیکن یہ پیدائش سے شروع ہوتا ہے اور تا حیات جاری رہتا ہے، نہیں، پیدائش سے شروع نہیں ہوتا ہے۔ زبان کی آموزش جو ہے وہ پیدائش سے شروع نہیں ہوتا ہے، تو اس کا ہوا کہ میں اس بیان سے غیر متفق ہوں، دوسرا آپشن جو ہے وہ صحیح ہوگا۔ سوال نمبر 17 دوسری زبان بہترین انداز میں سیکھی جا سکتی ہے، کس طرح سیکھی جا سکتی ہے؟ آپشن دیا ہوا ہے: کلاس روم میں قواعد پر توجہ دے کر اور استاد کا تعاون حاصل کر کے، یا اہل زبان سے ان کی سوسائٹی میں مستقل رابطہ استوار کر کے، سمعی لسانی طریقے سے مکالموں کو بار بار دہرا کر اور ان کی مشق کر کے، یا پھر چوتھا آپشن ہے ہدف زبان میں بولنے کا کورس کر کے۔ تو دوسری زبان بہترین انداز میں ہم کس طرح سیکھ سکتے ہیں، بچوں کو کس طرح سکھا سکتے ہیں؟ اہل زبان سے ان کی سوسائٹی میں مستقل رابطہ استوار کر کے، یعنی کہ جو زبان بولنے والے ہیں ان کی سوسائٹی میں مستقل رابطہ قائم کر کے جو ہے دوسری زبان بہترین انداز میں سیکھی جا سکتی ہے۔ تو یہ ہمارے آج 17 سوالات ہیں جو ہم نے حل کیے ہیں